फैसल वाट साहब एक सोशल मीडिया आपने बात की, मैं आपको जूते की नीचे कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान। MJ TV सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम तौहीन अदालत के मुकदमे की समाअत हुई। ये मुकदमा था एक सेनेटर फैसल वाडा और MNA मुस्तफ़ा कमाल जिनका ताल्लुक MKM से है, उनके ख़िलाफ़। इन दोनों ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी जिसमें अदलिया को बराह रास्त निशाने पर लिया था, और सेनेटर फैसल वाडा ने तो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे, ख़ास तौर पे जस्टिस अता मिनल्ला के हवाले से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के हवाले से जो बातें हुई उसके ऊपर तौहीन अदालत की ये कार्रवाई शुरू की गई थी। आज सेनेटर फैसल वाडा ने तौहीन अदालत के इब्तदाई जो नोटिस थे, तौहीन शोकाज के नोटिस थे, उनके जवाब में गैर मशरूत माफ़ी मांग ली, और इसी तरह मुस्तफ़ा कमाल ने भी गैर मशरूत माफ़ी मांगी, और सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों के ख़िलाफ़ शोकाज नोटिस वापस ले लिए, तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर दी। आज हम आप इस व्लॉग में ये बताएंगे कि आखिर ये मुकदमा था क्या, और फिर उसके बाद मीडिया चैनल्स को आज बाकायदा शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं। जो असल मुल्ज़मान थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने तो गैर मशरूत माफ़ी मांग के जान छुड़ा ली, मगर जिन मीडिया चैनल्स ने बराह रास्त इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी, उन मीडिया चैनल्स को आज बाकायदा शोकाज नोटिस जारी हुए हैं, यानी उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। इसके अलावा फैसल वाडा ने कमरा अदालत के बाहर आके मीडिया से भी कुछ गुफ्तगू की। मतियुल्लाह जान MJ TV ने उनसे कुछ सवाल जवाब किए, आपको वो भी बताएंगे। और फिर एडवोकेट फैसल सदीकी ने जो आज दलाइल दिए हैं कमरा अदालत में कि आखिर एडवोकेट फैसल सदीकी जो मीडिया के इदारों की तरफ से पेश हो रहे थे, उनके बिहाफ पे उनका मौक़िफ़ क्या था, उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। और फिर एक दिलचस्प बात और बड़ी हैरानकुन और अजीब बात ये हुई कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तौहीन अदालत की इस कार्रवाई के दौरान अचानक ही फवाद हसन फवाद के एक ऐसे केस का रिकॉर्ड भी मंगवा लिया कि जिसका बज़ाहिर इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था, मगर अटॉर्नी जनरल ने उनको बताया कि रऊफ़ हसन ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके ख़िलाफ़ बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और जजेस के ख़िलाफ़। तो उन्होंने कहा ये रऊफ़ हसन के भाई है ना फवाद हसन, हमने तो उनके हक़ में फ़ैसला किया था। तो इसके ऊपर भी थोड़ा आपको बताएंगे ये मामला था क्या, और क्या सुप्रीम कोर्ट के एक जज को किसी भी तौहीन अदालत के मुल्ज़म के भाई के हवाले से जो फ़ैसला दिया है उसको भी डिस्कस करना चाहिए या नहीं। फिर आगे चल के हम आपसे बात करेंगे कि कराची में एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के लिए ख़तरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। फ़ायरवॉल की जो बातें हो रही थी उन पे बज़ाहिर आज कराची से ये इत्तलात मिल रही हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है, बल्कि कराची से क्या इस्लामाबाद में भी इंटरनेट के ऊपर जो मोबाइल वाईफाई का जो इंटरनेट का जो सिग्नल्स आते हैं इंटरनेट के, उसकी बुनियाद पे भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट भी आजकल जो लाइव ट्रांसमिशन आज चलनी थी वो भी रसाई उसकी भी नहीं हो रही थी। और फिर आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ और चीफ जस्टिस ने जो हैरानकुन तौर पे सख्त रिमार्क्स दिए और ख़ास तौर पे मीडिया को तनकीद का निशाना बनाया, इंतहाई गैर ज़रूरी रिमार्क्स और कहूँ गैर ज़िम्मेदारी का सबूत जिस तरीके से दिया गया, क्या वो पेशखेमा है किसी आने वाले बुरे वक्त के लिए, और शायद मीडिया की ज़ुबानबंदी के लिए तैयारी की जा रही है। और इसके लिए उनको बेहतरीन मौका ये मिला कि जस्टिस अतर मिनल्ला जो कि सुप्रीम कोर्ट के अब एक जज हैं, उनके हवाले से जो बातें की गई हैं, तो बज़ाहिर जस्टिस अता मिनल्ला की कंप्लेंट पे ही ये तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई है, मगर शायद अता मिनल्ला की शिकायत जिन दो सेनेटर और सियासतदानों के ख़िलाफ़ थी उनको छोड़ दिया गया, और अब बज़ाहिर जस्टिस अता मिनल्ला के कंधे पे रख के ये बंदूक पूरे मीडिया के ख़िलाफ़ चलाई जा रही हैं, जिससे तासुर मिले कि शायद ये जो कुछ भी हो रहा है वो जस्टिस अता मिनल्ला की वजह से हो रहा है। ये सब कुछ क्या हुआ और क्या आने वाले वक्त में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसमें मीडिया की ज़ुबानबंदी ज़रूरी है, और क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस सारे अमल का हिस्सा होंगे या हिस्सा बन चुके हैं, तो इस पे ऊपर भी बात होगी। सबसे पहले तो बात करते हैं सेनेटर फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से। इन दोनों ने जो गैर मशरूत माफ़ी मांगी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक हुक्मनामा तहरीर करवाया कमरा अदालत में। मुख्तसर हक़ाइक़ उसके आपको बताते चलें, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि दोनों पार्लियामेंटेरियंस ने एहसास कर लिया है कि उनके अल्फाज जो थे वो नामुनासिब थे, उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है।
ہم ان کو جاری کیے گئے دونوں شوکاز نوٹس جو ہیں وہ واپس لیتے ہیں، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ابھی بھی اگر انہوں نے وہی الفاظ دوبارہ اگر دہرائے تو پھر ان کی کسی قسم کی معافی جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی کہا آج چیف جسٹس نے کہ نوٹسز جاری کیے جائیں، بلکہ شوکاز نوٹسز جاری کیے جائیں ان 34 ٹی وی چینلز کو کہ جنہوں نے فیصل واڈا کی جو پریس کانفرنس ہے اس کو نشر کیا تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ دوسرے بھی 28 ایسے ٹی وی چینل ہیں جن کو پہلے فریق نہیں بنایا گیا تھا، ان کو بھی آج شوکاز نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو جواب دائر کیا گیا ہے 34 ٹی وی چینلز کی طرف سے وہ دستخطوں کے بغیر ہے، جو ایڈوکیٹ فیصل صدیقی کے ذریعے داخل کیا گیا تھا، اور یہ جو دستخطوں کے بغیر جواب ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس پہ جو ٹی وی چینلز کے سی ای او ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر، اور جو مالکان ہیں ان کے دستخط ہونے چاہیے تھے۔ یہ بات تو تکنیکی اعتبار سے درست ہے، مگر آگے جا کے سپریم کورٹ کہتے ہیں کہ ہم اس جواب کو ہم کنسیڈر نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ تاہم ہم نے اس جواب کے اندر جو لکھا گیا ہے اس پہ اوپر غور کیا ہے۔ یعنی پہلے جملے میں کہتے ہیں کہ ہم اس جواب کو کنسیڈر ہی نہیں کر سکتے، اور دوسرے جملے میں کہتے ہیں کہ ہم نے اس جواب کے اوپر غور کیا ہے، کیونکہ غور کرنا اس لیے ضروری ہو گیا تھا کہ پھر آگے بھی کوئی بڑی کارروائی ڈالنی تھی، وہ آگے کیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اور آگے جا کے اسی آرڈر میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب یہ کہتے ہیں کہ تمام جو جوابات دیے گئے ہیں ٹی وی چینلز کے وہ منوان ایک جیسے ہیں، الفاظ بھی ایک جیسے ہیں، اس سے میرے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑتا قانونی طور پہ۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ جو ٹی وی چینلز ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ ان کی کوئی نیت نہیں تھی کہ وہ توہین عدالت کریں، اور انہوں نے جو پریس کانفرنس براہ راست نشر کی ہیں وہ مفاد عامہ میں کی ہیں، کیونکہ یہ ان کا حق تھا اور یہ ان کا فرض تھا آرٹیکل 19A کے تحت، آئین کا جو آرٹیکل 19A ہے۔ اور پھر سپریم کورٹ اپنے آرڈر میں لکھتی ہے کہ اگر ہم یہ تصور بھی کر لیں کہ یہ جو جواب دائر کیا گیا ہے اس کو ہم اگر اس کو قابل غور تصور بھی کر لیں، اور وہ تصور کرنا کیوں ضروری تھا وہ آگے جا کے پتہ چلے گا کہ یہ جو پریس کانفرنس نشر کی گئی ہے اس کا جواز تھا، تو ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی جو میڈیا چینل کو نمائندگی کر رہے تھے انہوں نے یہ کنسیڈ کیا ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس ہے، یہ جو کنٹینٹ ہے پریس کانفرنس کا فیصل واڈا کی جو اس نے باتیں کی ہیں وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو وہ فیصل واڈا کے الفاظ کی حد تک جو ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے کنسیڈ کیا ہے تو وہ یہ بات تھی۔ تاہم یہ کنسیڈ کرنے کا لفظ جو ہے، اب یہ چیف جسٹس ہیں، یہ جج ہیں سپریم کورٹ کے، فیصل صدیقی کے لیے کنسیڈ کرنے کا لفظ اس لیے نہیں استعمال کیا جا سکتا کہ فیصل صدیقی جو ہیں وہ فیصل واڈا کے بہاف پہ کنسیڈ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو وکیل کنسیڈ کرتا ہے وہ صرف اپنے کلائنٹ کے بہاف پہ کرتا ہے۔ فیصل واڈا کے وکیل فیصل صدیقی نہیں تھے، تو مگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے آرڈر میں لکھوایا کہ فیصل صدیقی نے یہ کنسیڈ کیا ہے کہ جو پریس کانفرنس ہے یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے۔ اب وہ فیصل واڈا کے وکیل تو ہے نہیں، لیکن جج صاحب نے آرڈر میں لکھوا دیا ہے کہ یہ کنسیڈ کیا ہے، جیسے کہ فیصل واڈا کے وکیل مان رہے ہیں کہ ہاں جی یہ تو توہین عدالت میں آتے ہیں۔ اب چونکہ فیصل واڈا کے ساتھ کنسیڈ کا لفظ اس لیے لگانا تھا کہ کیونکہ وہ میڈیا کے وکیل تھے، اور تاثر یہ دینا تھا کہ میڈیا کے وکیل نے مانا ہے کہ یہ توہین عدالت ہے، کہ جو فیصل واڈا کی جو لینگویج ہے وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے۔ تو اور پھر کنسیڈ اس لیے بھی کرنا کہ کیونکہ میڈیا چینل نے اس کو چلایا ہے، تو اس زمرے میں آرڈر میں لکھایا گیا کہ فیصل صدیقی نے میڈیا کے بہاف پہ کنسیڈ کیا کہ جو باتیں چلی ہیں میڈیا بھی مانتا ہے کہ وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہیں۔ اب وہ کنسیڈنگ جو ہے میڈیا کے کھاتے میں ڈال کے مان لیا میڈیا نے، وہ اب آرڈر کا حصہ بنا دیا ہے۔ اور پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ یہ جو میڈیا کے چینل نے یہ ڈیفنس لیا ہے کہ ہم دوسروں کے الفاظ کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور جو توہین عدالت کا جو الزام ہے اس میں بدنیتی ہونا بہت ضروری ہے، یعنی میڈیا کی کوئی بدنیتی نہیں تھی۔ میڈیا کا تو یہ موقف ہے نا کہ ہماری کوئی بدنیتی نہیں تھی کہ ہم نے یہ آن ایئر کر دیا ہے، اور ویسے بھی لائیو پریس کانفرنس اگر ہو رہی ہیں میڈیا کو یہ تو نہیں معلوم کہ وہ کیا کہنے جا رہے ہیں۔ تو کچھ ججوں کی طرف سے ریمارکس ہے وہ بڑے حیران کن تھے کہ یہ آپ نے لائیو کیسے چلا دی۔ بھئی جب تک لائیو ہو نہ جائے چیز تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا وہ کیا کہنے جا رہے ہیں؟ اور وہ سینیٹر ہے، ایوان بالا کا رکن ہے،
اگر وہ کوئی چیز لائیو بات کرنا چاہتا ہے تو ہمیں کیا پتہ وہ کیا کہنے چاہ رہا ہے. اس کو آپ نے جان چھوڑ دیا, اس کو معاف کر دیا, اور جو نہ آنے والے تھے وہ پھنس گئے. تو ان کو میڈیا کو آپ نے کنٹمپٹ نوٹس جاری کر دیا. جسٹس اطمن اللہ کے کندھے کے اوپر بندوق رکھ کے پورے میڈیا کو تاثر دیا کہ جسٹس اطمن اللہ کے ساتھ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, اب جو ہو رہا ہے. تو بہرحال اس آرڈر میں سپریم کورٹ لکھتی ہے کہ میڈیا کا یہ موقف جو ہے کہ ہم دوسروں کے الفاظ کے ذمہ دار نہیں ہیں, اور اس میں توہین عدالت اس وقت ہوتی ہے جب اس میں کوئی بدنیتی ہو, اور میڈیا کی کوئی بدنیتی نہیں ہے. اور پھر میڈیا کا یہ موقف کہ یہ میڈیا کا حق ہے اور یہ اس کا فرض ہے. پھر اس کے ساتھ ہی چیف جسٹس لکھتے ہیں کہ ان آور کنسیڈرڈ اوپینین, یعنی کہ اپنی رائے بھی اب دے رہے ہیں. ابھی یہ صرف انٹرم آرڈر ہے لیکن اپنے کنسیڈرڈ اوپینین دے رہے ہیں. اور کنسیڈرڈ اوپینین کیا ہے کہ پرائما فیسائی جو بظاہر ہے یہ کوئی یہ کوئی جواز نہیں ہے کسی کی پریس کانفرنس کو لائیو دکھانے کا. اب ایک چیز اگر ریکارڈڈ ہو اور اس کو چلایا جائے تو اس میں تو پھر ذمہ داری ضرور آتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر یہ بات بھی درست ہے کہ جو اس لائیو کے بعد بار بار چلایا گیا وہ بھی کنٹمپٹ کے زمرے میں ڈیفینیٹلی آتا ہے. اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے کہ اس کے اوپر پروسیڈ کیا جا سکتا ہے. مگر یہ جو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے تمام چینلز کو جنہوں نے جواب جمع کرائے ہیں, اور پھر ان سے کہا گیا کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے, یہ کارروائی سماعت کے شروع میں ہو جانی چاہیے تھی. اچھا, اس آرڈر کے جاری کرنے سے پہلے جو دلائل دیے گئے, جو باتیں کی گئیں, اتنی حیران کن باتیں اور اتنا مذاق خیز قسم کی میڈیا پہ الزامات لگائے گئے, ان کی طرف بھی ہم آتے ہیں. پہلے یہ آرڈر مکمل کر لیں. وہ اصل میں وہ ریمارکس اور آبزرویشن جو تھی جو ساری لائیو دکھا رہے تھے, تو لگ یہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے جو معزز ججز ہیں وہ ججز نہیں بلکہ وہ فیصل واڈا بنے ہوئے تھے. اس نے بھی لائیو پریس کانفرنس میں غلط الفاظ استعمال کیے, اور آج چیف جسٹس بھی فیصل واڈا کی طرح جو ہیں ججز جو ہیں وہ میڈیا اور صحافیوں کو بدنام کر رہے تھے, ان کی تذلیل کر رہے تھے, اور کہہ رہے تھے یہ پیسے کماتے ہیں, پیسے کھاتے ہیں. بہرحال اس کی طرف بھی آتے ہیں, تو آرڈر پہلے پورا پڑھ لیں. پھر یہ بھی کہا کہ ہم نے یہ بھی معلوم کیا کہ کسی ٹی وی چینل نے کوئی معافی مانگی ہے اس پریس کانفرنس کے ایئر کرنے پہ. درست بات ہے, اور معافی نہیں مانگی گی, معافی مانگنی چاہیے تھی اگر میڈیا سمجھتا ہے کہ توہین آمیز تھا. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ کچھ جو خبر نامے جو چلے ہیں ٹی وی چینلوں کے, اس میں بھی اس پریس کانفرنس کے جو کلپس ہیں وہ دوبارہ چلائے گئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹی وی چینل جو ہیں یہ کاروباری ادارے ہیں اور یہ منافع کماتے ہیں. اور پھر آرڈر میں یہ لکھا گیا کہ تمام ٹی وی چینل یہ بتائیں کہ یہ جو پریس کانفرنس چلائی گئی اس سے کتنے پیسے کمائے گئے, اور یہ بتایا جائے کہ جو اشتہارات چلیں وہ کتنے چلے ہیں اور کتنے پیسے ان اشتہارات سے آئے ہیں, یا بعد دوبارہ جب یہ ریپیٹ پریس کانفرنس چلائی گئی اس سے کتنی کمائی ہوئی ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو پریس کانفرنس تھی ان کو دوبارہ جب ٹیلی کاسٹ کیا گیا تو اس سے کتنی آمدن جو ہے ٹی وی چینل کو ہوئی ہے. اور پھر رپلائی میں یہ بھی کہا گیا کہ جو چیف ایگزیکٹو آفیسرز ہیں جو ادارے کے مالکان ہیں وہ اپنے دستخطوں سے یہ جواب جمع کرائیں. اچھا, پھر چیف جسٹس کو نے اسلامک ٹچ بھی دینے کی کوشش کی. ظاہری بات ہے اب سپریم کورٹ کی طرف سے مختلف فیصلوں میں حوالہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جس قسم کے سنگین الزامات میڈیا پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لگائے بغیر کسی ثبوت کے, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ فیک الزامات لگا دیتے ہیں ثبوت کے, تو آج ججوں نے وہی کیا. لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہی تھی اور وہ میڈیا کے خلاف سنگین اور فیک الزامات لگائے جا رہے تھے کہ یہ پیسے کماتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ کو بیچتے ہیں. اور ایک جرنلسٹ کو روسٹم پہ کھڑا کر کے رانا جواد صاحب جی کہ ان سے پوچھیں آپ نے کتنے پیسے کمائے. بھائی جرنلسٹ جو ہے کوئی حساب رکھتا ہے کہ میری اس خبر پہ کتنے پیسے آئے. مطلب انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا اور بدنام کیا, صحافیوں کو بدنام کیا. آپ مالکان کو پوچھیں, اکاؤنٹ کے افسران سے جا کے پوچھیں, صحافی پوچھتا پھرتا ہے کہ میری خبر پہ کتنے پیسے کمائے. تو ایک قسم کی فل فلیج پروگرام تھا صحافیوں کی میڈیا کی تذلیل کرنے کا, اور لوگوں کو اکسایا جا رہا تھا میڈیا کے خلاف کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. صرف اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ جو ہے وہ بھی آگے جا کے بتاتے ہیں کہ وہ لیاقت چٹھا جو پنڈی کے کمشنر کی پریس کانفرنس تھی وہ میڈیا نے چلا دی تھی, جس کے اوپر پھر ذاتی صفائیاں بھی دیتے رہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. اور اصل غصہ جو ہے وہی ہے, اور آج اسی لیے جو اصل ملزمان ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی ان کو چھوڑ دیا,
اور میڈیا کو اب پکڑ لیا ہے. اب یہ تھوڑا حساب میڈیا کے ساتھ بھی برابر کیا جائے گا. مگر اس آرڈر کو ہم مکمل کر لیتے ہیں. اس میں آگے جا کے کہتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 2A جو ہے وہ جو پریمبل ہے آئین کا, اس میں بھی جو ہے کہا گیا ہے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے آئین میں جو آزادی رائے کا ہے, اور مگر اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہیں آزادی رائے کی, کہ ان شرائط میں توہین عدالت سے بھی منع کیا گیا. آزادی رائے ایسے نہیں ہے کہ آپ توہین عدالت کر سکیں, اور پبلک مورالٹی اور ڈیسنسی کی بھی شرائط ہیں, تو ان کا حوالہ بھی دیا ہے. تو آگے جا کے پھر انہوں نے لکھا ہے کہ آئین میں بھی آرٹیکل 204 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ امپاور کرتا ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کریں. تو یہ اپنے آرڈر میں لکھوانے کے بعد اب یہ معاملہ 2 ہفتے کا ٹائم دیا کہ جواب جمع کرایا جائے. اور توہین عدالت کے قانون کا حوالہ دیتے ہوئے ویسے تو جسٹس فائز صاحب ماشاء اللہ کے قوانین کے خلاف بڑی باتیں کرتے ہیں, مگر جو آئین میں 270AA ہے جس میں ماشاء اللہ کے احکامات اور جنرل مشرف کے احکامات کو بھی 270AA سے تحفظ دیا گیا تھا, اس کا حوالہ بھی آج دے دیا ہے. یہ وہ کلاس تھی جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں آئین میں شامل کی گئی تھی 270A اور 270AA. تو اس میں تحفظ دیا گیا تھا مارشل لاء کے احکامات کو. تو اس میں کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس جو ہے جو 2003 میں آیا تھا جنرل مشرف کے دور میں, تو اس کو بھی 17ویں ترمیم کے تحت آئینی تحفظ مل گیا تھا. تو اس کا بھی حوالہ دے دیا کہ جنرل مشرف کا لایا جو 2003 کا آرڈیننس ہے 270AA میں جس کو تحفظ ہے, اس کو آئین میں بھی اس کو پروٹیکشن دی گئی ہے. تو اب جنرل مشرف جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا, کیونکہ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کے لیے جنرل مشرف کے دور کے قانون کا ہی ان کو سہارا مل سکتا ہے. تو پھر 2 ہفتے کا ٹائم دے دیا. تو چلیں یہ تو آرڈر ہو گیا جی. اب بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی پروسیڈنگ کو چلایا کیسے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک قسم کا کیس شروع ہوتے ہوئے, اب یہ لائیو چل رہا ہے ٹی وی چینلوں پہ, اور میں بھی گھر بیٹھا دیکھ رہا تھا اس وقت صبح کے ٹائم. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ صحافی پیسے کماتے ہیں, یہ صحافی جھوٹ کو بیچ کے ڈالر کماتے ہیں, اور یہ صحافی ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں. بھئی بات یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں, آپ کے سامنے ایک کیس ہے, اس کیس میں کچھ ملزم ہیں, ان کے اوپر کچھ مخصوص الزام لگے ہیں. آپ فیصل واڈا کی پریس کانفرنس کا متن پڑھتے, آپ مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کا متن پڑھتے, پھر پہلے آپ فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال کے حوالے سے یہ طے کرتے کہ یہ توہین عدالت ہوئی ہے, اور یہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ کی وجہ سے ہوئی ہے. آپ نے پورے میڈیا کو رگڑنا شروع کر دیا, بجائے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ چلانے کے آپ فیصل واڈا بن گئے اور ایک لائیو پریس کانفرنس شروع کر دی میڈیا اور صحافیوں کے خلاف کہ یہ لوگ پیسے لیتے ہیں, پیسے کماتے ہیں, پیسے لیتے ہیں. بھائی اس ملک میں کون پیسے نہیں لیتا؟ آپ کوئی اللہ واسطے ادھر بیٹھے سپریم کورٹ میں انصاف کر رہے ہیں, 15-15 لاکھ روپے آپ تنخواہیں لیتے ہیں, لیکن توہین عدالت کی کارروائی کا حکم لکھنے کی بجائے ڈرا دھمکا کے آپ ملزمان سے معافی منگواتے ہیں اور پھر کیس ڈسپوز آف کر دیتے ہیں. اور یہ جو بار بار توہین عدالت ہو رہی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ حتمی ججمنٹ نہیں لکھ پاتے ریزن کے ساتھ, وجوہات کے ساتھ, اور یہ نہیں بتا پاتے معاشرے کو کہ یہ جو الفاظ ایک مخصوص مقدمے میں اس شخص نے ادا کیے ہیں ان الفاظ کا یہ مطلب ہے, اور اس سے اس طرح عدالت کی توہین ہوتی ہے, اور ان الفاظ کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے, کس طرح نہیں کیا جا سکتا. تو یہ فیصلہ لکھنے کا ٹائم نہیں ہے ججوں کے پاس, بس لائیو ٹی وی نشریات چلا دی ہیں. پتہ نہیں یہ اپنے شوق کی تسکین تھی یا نا کی تسکین تھی کہ لائیو ٹیلی ویژن نشریات چلائی گئی ہیں. لگ تو یہی رہا ہے کیونکہ یہ مفاد عامہ والی لائیو نشریات نہیں تھی. اس میں باقاعدہ پبلک کو آج کی سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ میں اکسایا گیا, لوگوں کو اشتعال دلایا جا رہا تھا کہ یہ جو میڈیا ہے یہ پیسوں کی خاطر جھوٹ بیچتا ہے, یہ جو میڈیا ہے یہ پیسوں کی خاطر پروپیگنڈا کرتا ہے. بھئی آپ پہلے یہ تو طے کریں کہ فیصل واڈا نے جو جملے بولے ہیں وہ جملے توہین آمیز تھے یا نہیں. اچھا ان کو آپ نے معاف کر دیا, ابھی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ جملے جو بولے گئے تھے وہ کیا تھے اور وہ کیسے عدالت کی توہین ہوتی تھی, اور ان کو آپ نے شوکاز وڈرا کر دیا اور میڈیا پہ چڑھائی کر دی. پہلے یہ طے کیا جائے کہ جو ملزم نے باتیں کی ہیں وہ توہین عدالت تھی یا نہیں, اس کے بعد آپ میڈیا سے بات کریں, اور میڈیا سے بھی آپ صرف ان جملوں کی حد تک پوچھیں کہ آپ نے یہ جملے کیوں چلائے. ہر کیس میں آپ دیکھیں, چاہے وہ صحافیوں کے خلاف ہراسمنٹ والا کیس تھا جو بڑے شوق سے ٹیک اپ کیا تھا جب وہ جج سے اور ہر صحافیوں کو ہراسمنٹ سے بچانا ہے, اور اس کیس کے اندر صحافیوں کو خود ہراساں کرنا شروع کر دیا. اور ہر کیس میں توہین عدالت میں میڈیا اور صحافیوں کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ٹارگٹ کرتے ہیں, اور بجائے اس کے کہ اس کیس تک اپنے آپ کو محدود رکھیں ان کے ساتھی ججز بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ میڈیا یہ کر رہا ہے, میڈیا وہ کر رہا ہے.
بھائی میڈیا اگر کر رہا ہے تو آپ کے سامنے جو کیس ہے آپ اس کے اندر ایک ایسی ججمنٹ دیں کہ میڈیا اس سے لرن کریں. آپ میڈیا کو لیکچر نہ دیں، اپنے واز نہ دیں، آپ صرف وہ کام کریں جو سپریم کورٹ کے ججوں کو کرنا چاہیے کہ ان کے سامنے جو ملزم ہیں، جو کیس ہے، جو ان کے بیانات ہیں، ان کے اوپر دلائل ہوں، بحث ہوں. یہاں پہ سرمن شروع ہو جاتے ہیں گھنٹہ گھنٹہ کہ میڈیا نے یہ کیا، میڈیا نے وہ کیا. اب میڈیا کو کیا پتا کہ وہ کون سی بات صحیح ہے یا غلط ہے جب تک کوئی ججمنٹ نہیں آئے گی ان کے مخصوص الفاظ کے حوالے سے. اب یہ توہین عدالت کا کیس ہے اور پورے میڈیا کی ایسی تیسی پھیر دی جناب. کوئی ذاتی غصہ ہے، کوئی ذاتی تعصب ہے، کیا ہے؟ کیونکہ بظاہر میں سمجھتا ہوں کہ کسی چیف جسٹس کو یا سپریم کورٹ کے جج کو مقدمے سے باہر نکل کے اوورآل جو ہے ان کو لیکچر نہیں دینے چاہیے. اچھا، اب اگر آپ واقعی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میڈیا نے کیوں اس کو چلایا تو پہلے تو یہ معلوم کریں نا کہ فیصل واڈا نے کس کے کہنے پہ پریس کانفرنس کی تھی. اس طرف پر چلتے ہیں آپ کے جن کا فیصل واڈا بندہ ہے، ان کے بات کرتے ہوئے آپ لوگوں کو ہمت نہیں پڑتی ہے اور آپ آگے جناب کہ ٹھیک ہے انہوں نے معافی مانگ لی ہے. معلوم کریں نا فیصل واڈا کن کا بندہ ہے، کون سی سیاسی جماعتوں نے کن مجبوریوں کے تحت اس کو اسمبلی میں لایا ہے. معلوم کریں نا کہ میڈیا کو کس نے کہا تھا کہ اس کو براہ راست نشر کیا جائے، کس کا پریشر ہے. حد ہو گئی ہے. جرنیل اترتے ہیں تو جج چڑھائی کر دیتے ہیں. میڈیا تو دونوں کے بیچ میں سینڈوچ بنا ہوا ہے. پوچھیں. اور اس حد تک بات درست ہے کہ اگر میڈیا والے بھی سچ نہیں بتائیں گے اور معافیاں تلافیاں کر کے دیں گے تو پھر جو میڈیا کے ساتھ ہوگا وہ بالکل درست ہوگا. اچھا، اب ججز یہ سوال بھی نہیں کرتے کہ بھئی کس کے کہنے پہ لائیو آپ نے چلایا. اب یہ میڈیا کو ڈرا دھمکا کے روپ ڈال کے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس جو ہے وہ پرسنل کیس ہوتا ہے بٹوین کنٹیمنر اینڈ دا کورٹ، اور اس کو جناب پورا ایک وہ پھیلا کے انڈسٹری کا ایشو بنا کے اس کیس سے ہٹ کے باتیں کر کے صحافیوں کو کرپٹ ثابت کر رہے ہیں، کرپٹ ظاہر کر رہے ہیں. یہ وہی کام ہے کہ جو افتخار محمد چودھری نے سیاستدانوں کو اور پیپل پارٹی کی گورنمنٹ میں سیاسی حکومتوں، جمہوری حکومتوں کو کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی. آج جو ہے قاضی فاضل عیسیٰ بظاہر وہی بات کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ صحافیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، میڈیا کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور یہ وہی صحافی اور میڈیا تھے جو ان کے ساتھ شرم آتی ہے، افسوس ہوتی ہے کہ ان کو میڈیا کا صرف یہ رول رہ گیا کہ وہ صرف قصیدے گائیں ججوں کے اور جرنیلوں کے اور سیاستدانوں کے تو وہ ٹھیک ہیں، اور ذرا سی تنقید کر دیں تو فوراً جناب ذاتیات پہ آ جاتے ہیں. پوری صنعت کو آپ بیڑا غرق کر دیتے ہیں اور پھر یہ الزام دے رہے ہیں کہ میڈیا ملک کو تباہ کر رہا ہے. یہ ایک چیف جسٹس کا یہ بنتا ہے؟ یہ چیف جسٹس کا کام ہے کہ لائیو ٹیلی کاسٹ میں لوگوں کو اشتعال دلائے اور پورے میڈیا کی ایسی تیسی پھیر دیں؟ یہ ویسی ہے کہ ہم کہیں کہ یہ جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے، یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں. میڈیا نہیں تباہ کر رہے، یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں. جس طرح کہ لائیو ٹیلی کاسٹ میں اشتعال انگیز ریمارکس دیتے ہیں، آبزرویشن دیتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ میڈیا کھا گیا، پیسے کھا گیا، پیسے کھاتے ہیں. یہ لیول ہے. ہر چیز میں پیسے ہوتے ہیں. کیا جو نارمل لوگ کاروبار کرنے والے ہیں وہ سارے حرام خور ہیں، وہ سارے پیسے کھا رہے ہیں، وہ سارے کرپشن کر رہے ہیں؟ کیا جو ججوں نے جنہوں نے جائیدادیں لی ہیں یو کے میں، اسپین میں، وہ پیسے کھا گئے؟ وہ پیسے کھانے گئے مطلب کوئی بندہ جائیداد خرید نہیں سکتا، کوئی بندہ اپنا کوئی روزگار کر نہیں سکتا. میڈیا جو ہے، جو میڈیا پہ صحافی کام کر رہے ہیں وہ پیسے لے کے خبریں چلا رہے ہیں، اور جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں وہ ڈالر کمانے کے لیے ساری باتیں کرتے ہیں. یہ آپ کی عقل ہے اور یہ آپ کا آئی کیو اور انٹیلیجنس لیول ہے کہ اس لیول پہ آ کے آپ پورے میڈیا کو آپ نے ایک برش سے پینٹ کر دیا ہے. تو بڑے ہی افسوسناک ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ ایٹیٹیوڈ رہا ہے ہمارے ججز کا، اور خاص طور پہ چیف جسٹس فاضل عیسیٰ کا. اور جس طریقے کی یہ جو دلائل دیے ہیں ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے، یہ بھی بہت معذرت خانہ تھے، بہت کمزور دلائل تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی کو روکنا چاہیے تھا چیف جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ کو اس طرح کے پورے میڈیا کے خلاف ریمارکس دینے کے حوالے سے. ایک پریس کانفرنس ہے، آپ پریس کانفرنس تک محدود رہے، اس میں یہ جملے ہیں، یہ غلط ہیں، اس کے بارے میں میڈیا جواب دے. پورا لیکچر دے کے جیسے ممبر پہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں اور جناب لاؤڈ سپیکر ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے اور پورے محلے میں آگ لگا دے جی میڈیا کھا گیا، پیسے کھا گیا. بولے نا جو پیسے کھا گئے. یہ چیف جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ کے سامنے ایسے کیسز آئے ہیں کہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں کیا ہوا، اور پھر ان کیسز کے اوپر سرکاری کمیٹی بٹھا دی اپنے فیض آباد دھرنا کے کمیشن میں، کروا لیا اپنے عمل درآمد. اینڈ پہ آ کے آپ جو ہے نہ تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی ٹھوس کارروائی کر سکتے ہیں، نہ ان اسٹیبلشمنٹ کے ہرکاروں کے خلاف کوئی ٹھوس کارروائی کر سکتے ہیں، اور لے دے کے اینڈ پہ صحافیوں کو روسٹروں پہ بلا کے کہتے ہیں ابھی کتنے پیسے کمائیں. جب قاضی فاضل عیسیٰ روسٹرم پہ کھڑے تھے
اور اہلیہ کی جائیدادوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ججوں کا جواب دے رہے تھے تو بہت برا لگا تھا کہ سرینا عیسیٰ سے جب سوال کیے گئے کہ آپ نے جائیدادیں کیسے بنائیں اور یہ پیسے ان آمدنوں کا سوال، اس سے بہت برا لگا تھا. تو صحافی کو روسٹر پہ بلا کے کہتے ہیں کہ تم کتنے پیسے کمائے یہ پریس کانفرنس چلا کے. صحافی حساب کتاب رکھتا ہے جیب میں کہ میری خبر پہ اتنے پیسے آئے میرے چینل کو. مطلب صحافت اور صحافیوں کی یہ آپ کی نظر میں عزت اور وقت ہے کہ اگر آپ کے اہلیہ سے سوال جواب کیے گئے تھے تو آج تک وہ آپ بھولے نہیں ہیں، اور پھر اپنے فیصلوں کو، ایک فیصلے کو دوسرے سے جوڑتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ اٹارنی جنرل صاحب کو بھی موقع مل گیا جی پی ٹی آئی سے حساب برابر کرنے کا. بیرسٹر عثمان عمان صاحب اٹارنی جنرل پروسیکیوٹر اس کیس میں، اور پھر حوالہ دے رہے ہیں کہ جی ایک اور کیس میں بھی رؤوف حسن نے بھی پریس کانفرنس کی، آپ کے خلاف بڑی غلط باتیں کی. میں دہرا نہیں سکتا، یہ لائیو چل رہا ہے. مطلب ایک پروسیکیوٹر ہے، ایک کیس ہے اس کے سامنے، اور ہائیلی ارسپانسبل کہ ایک اور نیا کیس کھول رہے ہیں اور غصہ دلا رہے ہیں چیف جسٹس کو، اور انہیں پتہ ہے اٹارنی جنرل کو کہ جب اس طرح کی باتیں آئیں گی تو چیف جسٹس اور غصے میں آئیں گے، اور انہیں شاید خوش کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ رؤوف حسن کا نام لے لیا، ٹھیک ہے، اگر کیسز پینڈنگ ہے تو چلائیں وہ کیس. اس کیس میں اس کا کیا تعلق؟ یہ اٹارنی جنرل صاحب نے نام لیا، اشتعال دلایا جا رہا ہے سپریم کورٹ کو. اور پھر چیف جسٹس نے کیا کیا؟ اچھا یہ وہی رؤوف حسن ہے نا، فواد حسن کے بھائی ہیں. اب سپریم کورٹ کے ججوں کا یہ کام ہے کہ ملزموں کی رشتہ داریاں ڈھونڈتا پھرے اور پوچھتا پھرے، اور پھر یہ کہنا کہ ہم نے ان کے بھائی کے حق میں فیصلہ دیا تھا. پتہ نہیں 38 ملین روپے ادائیگی کرنی تھی چار لوگوں نے، اور اس میں فواد حسن فواد بھی، ہم نے تو ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا. اب یہ جج کا کام ہے کہ وہ ملزموں کو یاد کراتا پڑے کہ میں نے تمہارے ماں باپ، بھائی، بیٹے، بھتیجے بھائی کے حق میں فیصلہ دیا تھا اور اتنا تمہارا فائدہ کروایا تھا. تو وہ فیصلہ آپ نے کوئی احسان کیا تھا؟ آپ نے احسان کیا تھا یہ رؤوف حسن کے اوپر یا فواد حسن کے اوپر، یا آپ نے اپنے حلف کے مطابق، آئین و قانون کے مطابق فیصلہ دیا تھا؟ اور انتہا ہے، میں کیا کہوں گا، اتنا شرمناک یہ فعل تھا کہ باقاعدہ وہ فواد حسن، فواد والا آرڈر منگوایا گیا اپنے عملے کے ذریعے، اور اس آرڈر کو پڑھ کے بتایا گیا کہ دیکھیں ہم نے تو جو ہے وہ رؤوف حسن کے بھائی کے حق میں اور ساری دنیا یہ تماشا دیکھ رہی ہے، یہ چیف جسٹس ہیں ہمارے، کہ رشتہ داروں کی فائلیں کھلوا لیے، آرڈر منگوا لیے ملزم کے. یہ حلف اٹھایا میں، یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ پیٹی تھنکنگ ہے کسی سپریم کورٹ کے جج کی کہ ملزم کے رشتہ داروں کی فائلیں منگوا کے کہیں گے ہم نے ان کے حق میں فیصلہ دیا. میں سمجھتا ہوں یہ مس کنڈکٹ ہے ایک جج کا. یہ وہی حرکت ہے کہ جس کی وجہ سے پابندی لگائی گئی تھی چیف جسٹس کالف فائسہ کہ وہ عمران خان کے خلاف کیس نہیں سنیں گے، کیونکہ یہ غصہ اور یہ جذبات یہ نکلتے ہی نہیں آپ کے جب کسی کے خلاف ہو جائیں. اس وقت بھی جیب سے واٹس ایپ نکال لیا، لیٹر نکال لیا، یہ دیکھیں جی عمران خان نے یہ ڈیولپمنٹ فنڈ جاری کیے ہیں، اس وقت بھی یہی بات کی تھی اور آج پھر یہ کی ہے. اور میں حیران ہوں جیسے عقیل عباسی، جیسے نعیم افغان، اب یہ بھی دستخطی گروپ بن گئے، مطلب اپنا مائنڈ نہیں اپلائی کرنا. یہ روک بھی نہیں رہے چیف جسٹس کو کہ آپ مت کریں، اگر وہ رشتہ دار کا کوئی فیصلہ آپ نے کیا تھا تو آئین کے مطابق کیا تھا. یہ بھی ساتھ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سپریم کورٹ نے جو آج لائیو ٹرانسمیشن میں کیا، میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک فیصل واڈا نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کے 3 فیصل واڈا تھے جنہوں نے آج لائیو پریس کانفرنس کی اور وہی حرکت کی جو فیصل واڈا نے کی تھی. اور یہ توقع کرتے ہیں کہ میڈیا جو ہے قانون پڑھے، آئین پڑھے. مطلب ججز کو پورا حق ہے کہ لائیو پریس کانفرنس میں آپ جو ہیں 2 ملزم ہیں، ٹی وی چینل ہیں، ان کے انڈیویجول ایک لائبلٹی ہے. پھر کہتے ہیں انہوں نے جواب ایک جیسے دیے ہیں، تو آپ نے جو سب کو ایک ہی سوٹی سے ہانک دیا ہے وہ ٹھیک ہے، تو سب نے اگر ایک جیسا جواب لکھ دیا ہے تو وہ غلط ہے. انتہائی شرمناک کنڈکٹ تھا. آج بھی میں سمجھتا ہوں ججز کا اور جس قسم کی پروسیڈنگ ہوئی ہے افسوسناک پروسیڈنگ تھی. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ فیصل واڈا جو ہیں انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کرنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ چیف جسٹس کو، ان کے ججوں کو ایکسپوز کیا ہے، اور جو باتیں فیصل واڈا کہہ رہے تھے، یہ آج کی کنڈکٹ دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں وہ فیصل واڈا نے غلط باتیں نہیں کی. پگڑیاں آج کی لائیو جو پروسیڈنگ تھی سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ کے ججوں نے پگڑیاں اچھالی ہیں. صحافت کو برا کیا ہے، صحافی کسی کو نہیں، ملزم کو نہیں، فریقین کو نہیں، پیشے کو گالی دی ہے چیف جسٹس نے اور ان کے ججوں نے، یہ کہہ کے کہ یہ پیسے کھاتے ہیں. ان ہمارے صحافیوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ارشد شریف کا کیس لگاتے ہوئے تو کانپیں ٹانگتی ہیں آپ کی، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں سٹینڈ لینے کے بعد، اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لینے کے بعد، اس کا کیس لگاتے ہیں آپ کی ٹانگیں کانپتی ہیں، اور صحافت کو آپ گالیاں دیتے ہیں.
لگائیں سلیم شہزاد کے کمیشن والے کیس میں ثاقب نثار جو تھے ان کو ہمت نہیں پڑی کہ بتا سکیں گے کس نے مارا سلیم شہزاد کو. حامد میر پہ حملہ جو ہوا اس کی رپورٹ کے حوالے سے آج تک کسی جج کو، سپریم کورٹ کو یا حکومت کو ہمت نہیں پڑی. تو صحافیوں کی ساری قربانیوں کو آپ نے کھاتے ڈال دیا. اور آپ نے یہ آج لائیو پریس کانفرنس میں کہا کہ جو صحافی ہیں پیسے کھاتے ہیں، خبریں جھوٹ بیچ کے پیسے کھاتے ہیں. یہ بھی نہیں کہا کہ میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا. انتہائی شرمناک یہ ایک پوزیشن تھی. اور لگ یہ رہا ہے کہ کوئی یہ کھیل ہے جس میں فیصل واڈا بھی استعمال ہوئے، کوئی کھیل ہے جس میں ہماری سپریم کورٹ کی ججز بھی استعمال ہو رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں میڈیا کا جو گلا گھونٹنا ہے، ایک فائر وال وہ ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ لے کے آ رہی ہے میڈیا کا گلا گھونٹنے کے لیے، اور ایک فائر والنگ وہ ہے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بظاہر قیادت میں، پریما فیسائی قیادت میں اب بنائی جا رہی ہے قانونی محاذ کے اوپر. تو اگر اس طرح کی توہین عدالت کی کاروائیاں چلنی ہیں تو پھر تو اور بھی توہین عدالت ہوگی. پھر فیصل واڈا کے ہم ساتھ کھڑے ہیں، جو کچھ فیصل واڈا نے کہا پھر درست کہا اگر ایسی کاروائیاں چلنی ہیں. دیکھتے ہیں فیصل واڈا نے جو کیا، خود تو بھاگ گئے، میڈیا کو پھنسا لیا، اور میڈیا سپریم کورٹ کی اس کارروائی کے بعد جو کچھ فیصل واڈا نے کیا ابھی دکھا دیتے ہیں. سوشل میڈیا کو ہمیشہ اپنے جوتے کی جیب نیچے، پیر کے نیچے رکھتا ہوں. میں آج بھی رکھتا ہوں. جہاں جو کرنا ہے ان کو کر لیں، مجھے تو ان کی کوئی فکر نہیں ہے. نہ میں نے ان کو پہلے ان کی اوقات تھی، نہ آج میرے لیے سیاستدان بھی اس کے اوپر کافی تنقید جو کر جب میں کسی کا باپ کا نہیں کہتا، جو تنقید کرتا ہے نہیں کرتا. میں تو ان کو سوشل میڈیا آپ نے بات کی، میں ان کو جوتے کی نیچے رکھتا ہوں. آج سے نہیں رکھا، 14 سال سے. فیصل واڈا صاحب یہ بتائیں کہ آپ تو آج پریشان تو نہیں، خوش ہے میرے لیے؟ میں نہیں خوش، مجھے یہ بتائیں خوش ہے نہیں ہے؟ آپ بھاگے، آپ خوش ہیں؟ آپ خوش ہے نہیں؟ پہلے یہ بتائیں آپ خوش ہے نہیں ہیں؟ آپ خوش ہیں؟ ہم خوش یا ناراض نہیں ہوتے. یہ بتائیں آپ بھاگے اور میڈیا کو پھنسا دیا. آپ سیاستدان ہیں، سینیٹر ہیں، اور اتنی آسانی سے معافی مانگ لی. آپ کو کوئی شرمندگی ہے یا نہیں ہے اپنے الفاظ؟ شرمندہ آپ کو ہونا چاہیے، آپ کے سوال کو ہونا چاہیے. لیکن میں کیونکہ اب آپ کا پچھلی بار سے تعلق اچھا رکھتا ہوں. دیا نا میڈیا کو پھنسا دیا آپ نے. اگر آپ میڈیا کو پھنسا کے چھوڑ کے آپ فرار ہو گئے. کاؤنسل اگر آپ اچھا لے لیتے اچھا تو آپ کا کام آسان ہو جاتا. کاؤنسل وہ مجھے پھنسانے کے چکر میں لگا رہا. تو جیسا کرو گے بھائی ویسا بھرو گے. تو کاؤنسل کو کہیں میڈیا کا کوئی قصور نہیں ہے. ہم تو میڈیا کی ہمیشہ عزت کی اور میڈیا کے ساتھ ہمیشہ میڈیا نے آپ کی پوری پریس کانفرنس دکھائی. تو آج آپ مذمت کرتے ہیں میڈیا کو جو شوکات جاری ہوئے ہیں، آپ مذمت کرتے ہیں اس کی؟ آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں آپ کی ایکسائٹمنٹ میں نہیں آؤں گا، نہ میں اب آپ سے وہ والا رویہ رکھوں گا جو میں نے پچھلا آپ کا رکھا. لیکن میں اب آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ نہ میڈیا کے ابا بنے نہ آپ میرے ابا بنے. آپ جتنے ہیں اتنے رہیں. اس سے آگے جاؤں گا جمعے کی نماز ہے آپ کی، پھر میں بات کروں گا تو میرا وضو خراب ہو جائے گا. وجہ سے میڈیا کو جو شوکات جاری ہوئے ہیں، آپ مذمت کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو آپ خوش ہیں؟ آپ مذمت کرتے ہیں؟ آپ خوش ہیں؟ آپ خوش ہیں؟ آپ خوش ہیں؟ میں دیکھیں سب جوڈس ہے میڈیا کی حد تک. آپ مجھ سے ایک سائڈ نہ کریں. میں بہت سینسیبل ہوں. مجھے آج بہت زیادہ سپریم کورٹ نے ریسپانسبلٹی اور دے دی. آپ بہت مایوس سے، مجھے پتا بھی شکل لگ رہا ہے، جو رنگ ہے نا آپ کی قمیض کا وہ آپ کی شکل سے اتر گیا. سوری، میں معذرت چاہتا ہوں. آپ خوش ہیں میڈیا کو میں شوکات جاری یہاں ہوئے کھڑا ہوں، میری یوں کر کے تصویر لے لیں. آپ ٹھیک ہے؟ آپ میڈیا کو شوکات جاری ہونے پر خوش ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ خوش ہیں میڈیا کو جو آپ خوش ہیں؟ میں نکلا ہوں. نہیں، آپ بتائیں نا. اچھا سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں؟ میڈیا کے خلاف ایسی کارروائی میں ہونی میڈیا چاہیے. کے ساتھ رات دن کھڑا رہا ہوں گا. ابھی بھی آپ جو ابھی بھی ساتھ ہوں میڈیا. اب آپ کا کوئی ایسا سوال ہے، کوئی ایسا سوال کریں جس پہ آپ کی خبر بنے، جس کا وی لاگ بنایا اور گالیاں دیں. بتائیں کون سا ہے؟ آپ مجھے آج جمعے کی نماز گالی دیں. آج میں بڑی سینسیبل بات کر رہا ہوں. میڈیا کو پھنسا کے بھاگ کیوں گئے؟ دیکھیے میری بات، آپ میڈیا سے سوری آپ کرتے اپنا ہیں؟ کاؤنسل جو ہے نا اس کو بدلیں. میڈیا سے سوری کرتے ہیں آپ؟ خانہ صاحب آپ میڈیا سے سوری کرتے ہیں؟ آگے آئے ان کی ویڈیو بنائے یار. آگے چلے نا، میں چلتا بھی رہوں نا. آگے تو آئے نا متی والا بھائی، آئے نا متی والا بھائی، ساتھ چلیں. آج وی لاگ میں آپ نے رات کو گالیاں دینی بیٹھ کے. افسوس ہے کہ میڈیا کے خلاف جو نوٹس جاری ہوئے میں میڈیا کے ساتھ بالکل کھڑا ہوں. اور میڈیا کے کیس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کاؤنسل نے بہت کاؤنسل مجھے پھنسانے میں لگا رہا. آپ کا جو وکیل ہے جو بھی پی وی اے کا تھا
اگر وہ دو باتیں آگے بڑھ کے کر دیتا, اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا اور میڈیا کے رپورٹرز اور میڈیا کے مالکان نے ہمیشہ ایک عدالتی اور جمہوریت کے لیے ایک اچھا کام کیا ہے. 2 قدم آگے بڑھنے سے کوئی چیز خراب نہیں ہو سکتی تھی, اچھی ہو سکتی تھی. یہ بلا وجہ ڈریگ کر دیا آپ لوگوں نے, انہوں نے آپ لوگوں کو سمجھایا آپ کے کاؤنسلر کو, اور آپ لوگ بھی سب, آپ کو بھی چلیں لے لیتا ہوں, آپ لوگ بھی سب ایک احترام کے تحت کرتے ہیں چیزیں. وہ موقف شاید آپ کا کاؤنسل اس بار اچھا کاؤنسل لے لینا. مطلب میڈیا نے آپ کی پریس کانفرنس دکھا کے درست اقدام کیا تھا. میڈیا اپنا فریڈم ہے, وہ میڈیا کا اپنا رائٹ ہے, اور میڈیا نے جو بھی کیا ہے کام, جب ہم پہ کرٹیسائز بھی کیا ہے تب بھی ہم نے میڈیا کی ہمیشہ عزت کی. آپ اتنی گالیاں دیتے ہیں, مجھے برا بھلا کہتے ہیں. پہلے میں پھر بھی آپ کو کچھ کہہ رہا تھا, آپ نے آج چینج دیکھا نا, آج 1 سال 1.5 سال 2 سال بڑا ہونے کے بعد یہ چینج دیکھا کہ میں آپ سے اس زبان میں بات نہیں کر رہا, کیونکہ میچورٹی آئی تھی. آپ اپنے اندر بھی تھوڑی سی میڈیا نے پریس کانفرنس درست دکھائی تھی آپ کی. میڈیا کا دیکھیں, میڈیا کا تو کام ہے, میڈیا اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے. کہ میڈیا اگر کلیئر کر دیتا کہ آپ لوگ بھی میڈیا بلاک کر کے چلاتے ہیں, صرف بتانا تھا, موقف اپنا دینا تھا. آپ کا جو کاؤنسل ہے وہ میری ججمنٹ کے پیچھے لگ گیا کہ جی میں غلط ہوں اور مصطفیٰ کا مال اچھا ہے, مصطفیٰ کا برا ہے, میں اچھا ہوں. کاؤنسل کا اپنا کام کرے. اور الفاظ سے دستبردار ہو گئے. جمعے کی نماز کی تیاری کرے جناب صاحب. وضو کر رہے تھے, کرنا پڑے گا واقعی ویسے. فیصل واڈا نے جو کچھ کیا آپ نے سنا, اور میرے خیال میں فیصل واڈا جو ہیں انہوں نے شاید توہین عدالت تو نہیں کی, لیکن سپریم کورٹ کے ججوں نے جس قسم کے ریمارکس دیے, یہ ایک پیشے کی توہین ہے, اور صحافیوں کی توہین ہے, اور صحافیوں کے ان شہیدوں کی توہین ہے کہ جنہوں نے اس ملک میں جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے قربانیاں دی ہیں. آج جو ججوں نے صحافت کے پیشے اور صحافیوں کے ساتھ کیا ہے, یہ 9 مئی سے بالکل کم نہیں تھا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ججوں نے صحافیوں کے ساتھ ویسے ہی حملہ آور ہوئے ہیں جس طرح وہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 9 مئی پہ ہمارے شہیدوں کی تذلیل کی گئی, ان کی توہین کی گئی, ان کے مجسمے توڑے گئے. تو انسداد دہشت گردی کا مقدمہ عام لوگوں پہ تو بن سکتا ہے, ان کے خلاف تو فوجی عدالتوں میں مقدمے چل سکتے ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ صحافیوں کی اپنی کوئی عدالتیں نہیں ہیں, ورنہ ان کے کٹہرے میں کم از کم آج 3 ججز ضرور کھڑے ہوتے ہیں. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.